चौदहवीं का चांद हो या गुरु दत्त के ख्वाबों का वो बंगला जो कभी घर न बन सका। फिल्मसाज स्क्रीन पर ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन अक्सर उनका अपना भी कोई ख्वाब होता है। घर की ख्वाहिश ऐसी चीज है जो सभी के दिल में मौजूद होती है कि उनका अपना एक मुनफरिद बंगला होना चाहिए। बम्बई में पॉली हिल का बंगला नंबर 48 देखने वाले उसकी शान शौकत को कभी नहीं भूल सकते। ये अपने जमाने के मारूफ फिल्मसाज और अदाकार गुरु दत्त के ख्वाबों का घर था। गुरु दत्त और गीता दत्त ने मिलकर ये पुरतईश बंगला तामीर किया था, जिसका नाम बंगला नंबर 48 था। लेकिन ये बंगला घर न बन सका और फिर जिस चाह से गुरु दत्त ने ये बंगला बनवाया था, उसी जज्बे से मगलूब होकर उन्होंने एक दोपहर उसे गिरा दिया। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभल। गुरु दत्त पर अपनी किताब लिखते हुए उनकी लाजवाब फिल्मों के साथ उनकी जिंदगी के इस पहलू ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। उनके बंगले की कहानी भी गुरु दत्त की जिंदगी की कहानी की ही तरह है। 1950 की दिहाई में मुंबई के बांद्रा में पॉली हिल एक घने सायादार दरख्तों वाला इलाका था। इस ढलवान पहाड़ी पर वाक़े होने की वजह से इस इलाके को पॉली हिल का नाम दिया गया। उस दौर में पॉली हिल के ज्यादातर लोग कॉटेजेस या बंगलों में रहते थे। इन बंगलों के मालिक शुरू में बरतानवी, पारसी और मसीही लोग थे। बाद में दिलीप कुमार, देव आनंद और मीना कुमारी जैसे फिल्म स्टार वहां रहने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ पॉली हिल एक बाअसर लोगों के महंगे इलाके में तरक्की करता गया। इन सबसे बहुत दूर 1925 में बंगलोर के करीब बम्बर में पैदा होने वाले वसंत कुमार शुशंकर पुडकौन यानी गुरु दत्त ने अपना बचपन सख्त मुआशी तंगी में गुजारा। ऐसा लगता था जैसे उनके मसाइल की कोई इंतहा ही नहीं है। हम आपकी आंखों में इस दिल को। उनकी छोटी बहन ललिता लाजमी ने मुझे बताया, बचपन में हमारे पास कोई मुनासिब घर नहीं था। हमारा बड़ा खानदान वसाइल की कमी की वजह से मुसलसल मुश्किल हालात में रहा। वो जिंदगी माली लिहाज से बहुत मुश्किल थी। उस वक्त गुरु दत्त के लिए घर के बारे में सोचना भी दूर का ख्वाब था। अपने इब्तदाई साल कोलकाता और पूना में गुजारने के बाद किस्मत उन्हें मुंबई ले आई। यहाँ गुरु दत्त ने अपने दोस्त अदाकार देव आनंद से मुलाकात की। उनकी दोस्ती कुछ साल पहले पुणे के प्रभात स्टूडियो में उस वक्त शुरू हुई थी जब देव आनंद भी फिल्मों में काम हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। देव आनंद ने अपनी सवाने उम्री रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि जिस दिन मैं प्रोड्यूसर बनूंगा मैं गुरु को बतौर हिदायतकार लूंगा और जिस दिन वो कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगे वो मुझे हीरो के तौर पर कास्ट करेंगे। देव आनंद को अपना वादा याद रहा और उन्होंने ये खतरा मोल लिया और अपनी फिल्म बाजी की हिदायतकारी उन्हें सौंप दी। ये गुरु दत्त की पहली फिल्म थी। ये पूछे ये नीलाम घर दिल कशी। फिल्म स्टार देव आनंद का खूबसूरत घर पॉली हिल में था। फिल्म की तैयारी के दौरान गुरु दत्त देव आनंद के पॉली हिल वाले बंगले पर अक्सर व बेशतर जाने लगे। गुरु दत्त पर अपनी किताब गुरु दत्त एन अनफिनिश्ड स्टोरी यानी गुरु दत्त एक नामुकम्मल कहानी के लिए तहकीक के दौरान गुरु दत्त की बहन और मशहूर फनकार ललिता लाजमी ने मुझे बताया, वो बार बार देव आनंद के बंगले की तारीफ करते। हम बैठकर उनकी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनते। वो कहते कि घर तो वैसा ही होना चाहिए और अपने घर की ख्वाहिश हम सब के अंदर थी क्योंकि हमारे पास कभी घर नहीं था। देव आनंद के घर आते जाते वक्त गुरु दत्त ने अपने दिल में ये मंसूबा बना लिया था कि अगर जिंदगी ने उन्हें मौका दिया तो वो पॉली हिल में अपना बंगला बनाएंगे और वो उनके ख्वाबों का घर होगा। घर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है। फिल्म बाजी की हिदायतकारी के दौरान उनके दिल में बंगले की ख्वाहिश पैदा हुई और इस फिल्म की तैयारी के दौरान मोहब्बत ने भी उनके दिल पर दस्तक दी। उभरते हुए हिदायतकार गुरु दत्त और उस वक्त की स्टार प्लेबैक गुलकारा गीता राय एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। गुरु दत्त के अहले खाना ने भी गीता को बहुत पसंद किया। गुरु दत्त की बहन ललिता लाजमी ने बताया, गीता एक स्टार थी लेकिन सादगी पसंद थी, इसलिए हम दोस्त बन गए। वो मेरे बहुत करीब थीं। वो अपने अहले खाना के साथ बंगले में रहती थीं। मुझे याद है कि एक रात अपने बंगले की बालकनी में खड़ी गीता ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे भाई से शादी करने जा रही हूँ, हम मिलकर अपना घर बनाएंगे। दोनों की शादी 26 मई 1953 को हुई। शादी के वक्त भी गीता राय गुरु दत्त से ज्यादा मकबूल थीं। गीता राय ने अपना नाम बदलकर गीता दत्त रख लिया। ताहम जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी उन्हें एहसास होने लगा कि तब्दीली सिर्फ उनके नाम में नहीं
نہیں آئی بلکہ ان کی زندگیوں میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ گرو دت چاہتے تھے کہ گیتا صرف ان کی فلموں میں گلوکاری کریں۔ گرو کا کیریئر بھی بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ آر پار، مسٹر اینڈ مسز 55 اور پھر پیاسا کی کامیابی سے چند ہی سالوں میں ان کا شمار ہندی سینما کے کامیاب ترین فلم سازوں میں ہونے لگا، جبکہ گیتا کا کیریئر شادی کے بعد رک سا گیا۔ للیتا لاجمی نے مجھے بتایا کہ گیتا اپنے کیریئر پر زیادہ توجہ دینا چاہتی تھیں، لیکن گرو چاہتے تھے کہ وہ گھر، خاندان اور بچوں کا خیال رکھیں اور صرف ان کی فلموں میں گانے گائیں۔ گیتا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس بات پر دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے اور شروع میں دونوں انہیں حل کر لیتے تھے۔ پھر ایک دن گرو دت نے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا کہ پولی ہل میں ایک پرانا بنگلہ برائے فروخت ہے۔ انہوں نے اسے 1 لاکھ روپے میں خرید لیا، جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی۔ اس کا پتہ تھا بنگلہ نمبر 48 پولی ہل۔ یہ گرو دت کے خواب کا پتہ تھا جو اب حقیقت بن چکا تھا۔ دیو آنند کے بنگلے سے بھی یہ بڑا بنگلہ تقریباً 3 بیگھہ اراضی پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ گھنے درختوں اور باغات سے گھرا ہوا تھا۔ گرو دت اور گیتا دت نے اسے گھر بنانے کے لیے کافی وقت اور پیسہ خرچ کیا۔ کشمیر سے لکڑی، لندن سے قالین اور غسل خانوں کے لیے خالص اطالوی ماربل منگوائے۔ گرو دت کی والدہ وسنتی نے اپنی کتاب مائی سن گرو دت میں لکھا، پولی ہل پر واقع بنگلہ ایک خوبصورت گھر میں تبدیل ہو گیا تھا، جس کے سامنے ایک بڑا باغ تھا۔ سیڑھیوں سے مغرب کی طرف سمندر اور غروب آفتاب نظر آتا تھا۔ اس نے ہر قسم کے کتے، خوبصورت پرندے، ایک بلی اور ایک بندر بھی پال رکھا تھا۔ وہ پولٹری فارم بھی شروع کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے بچے ارون کی پیدائش کے بعد گرو دت اور ان کا خاندان اپنے فلیٹ سے پولی ہل کے بنگلے نمبر 48 میں منتقل ہو گئے۔ خوشیوں سے بھرے اس خاندان میں گرو اور گیتا کے 2 بچے تھے اور انہیں کامیابی اور خوشگوار زندگی کی آرزو تھی۔ ابتدائی سالوں میں یہ بنگلہ سینکڑوں کہانیوں، فلمی مباحثوں، پارٹیوں اور موسیقی کی شاموں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، لیکن انہی سالوں میں گرو دت اور گیتا کے درمیان تعلقات خراب ہوتے گئے۔ گرو دت اب ایک سٹار ڈائریکٹر تھے، جبکہ گیتا کا سٹارڈم ان چند سالوں میں تیزی سے کم ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے نے پلے بیک سنگنگ میں تیزی سے ابھرنا اور قدم جمانا شروع کر دیے تھے۔ گیتا اس دور میں پیچھے رہ گئی تھیں۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ پرانے زمانے کی گلوکارہ بن گئی ہوں۔ گرو دت کام میں مگن رہتے۔ اب ان کا اپنا اسٹوڈیو تھا اور وہ مسلسل فلمیں پروڈیوس کر رہے تھے۔ ان کے پاس گیتا کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ اداکاروں کے ساتھ ان کے تعلقات کے بھی فلمی حلقوں میں بہت چرچے ہونے لگے۔ میری کتاب گرو دت این انفینشڈ سٹوری کے لیے دیے گئے ایک انٹرویو میں للیتا لاجمی نے بتایا، گیتا شکی قسم کی تھیں اور حسد کا شکار ہو گئیں۔ ایک فلم ساز یا اداکار کئی اداکاروں کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن گیتا کے لیے یہ قبول کرنا مشکل تھا۔ لڑائیاں بڑھتی گئیں۔ تنہائی سے زیادہ سٹارڈم کھونے کے احساس نے بھی گیتا کو گھیر لیا۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ مایوسیوں سے نمٹنے سے قاصر گرو دت نے شراب نوشی میں سکون تلاش کیا۔ گرو دت کی والدہ وسنتی نے اپنی کتاب مائی سن گرو دت میں لکھا، انہوں نے ایک گھر بنایا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے گرو دت اپنے گھر پر توجہ نہیں دے سکے۔ اب وہ اس گھر میں سو بھی نہیں سکتے تھے جو کہ بمبئی کے پرائم ریئل اسٹیٹ کے خوبصورت ترین بنگلوں میں سے ایک تھا۔ گرو دت کے دوست مصنف بمل مترا اپنی کتاب بیندرا میں لکھتے ہیں کہ گرو دت نے ایک بار ان سے کہا تھا، میں ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رہنا چاہتا تھا۔ میرا گھر پولی ہل کی تمام عمارتوں میں سب سے خوبصورت ہے۔ اس گھر میں بیٹھ کر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ بمبئی میں ہیں۔ مجھے وہ باغ، وہ ماحول اور کہاں ملے گا؟ اس کے باوجود میں اس میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ اکثر وہ صبح سویرے نیم غنودگی کے عالم میں اپنے اسٹوڈیو پہنچ جاتے۔ یہاں وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں خاموشی سے لیٹ جاتے اور یہیں سو جاتے۔ کبھی کبھی سکون کی تلاش میں وہ بمبئی سے بھاگ کر لونا والا میں اپنے فارم ہاؤس میں چلے جاتے اور وہاں کئی دنوں تک کھیتی باڑی کرتے رہتے۔ گرو دت اور گیتا دت کے فاصلے بڑھتے چلے گئے۔ باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہدایت کار گرو دت نے گیتا کے ساتھ بطور ہیروئن ایک فلم گوری شروع کی، لیکن شوٹنگ کے دوران ہی دونوں کے درمیان لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ گوری کو گرو دت نے ابتدائی شوٹنگ کے بعد ہی ترک کر دیا۔ یہ ان کے تعلقات میں ایک بڑا جھٹکا تھا۔ گیتا تیزی سے توہم پرست ہونے لگیں۔ انہوں نے اپنے بگڑتے تعلقات کا ذمہ دار بنگلے کو ٹھہرانا شروع کر دیا۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ جب سے وہ پولی ہل کے اس بنگلے میں شفٹ ہوئے ہیں، تب سے ان کے گرو کے ساتھ تعلقات میں ایک ناقابل تلافی دراڑ پیدا ہو گئی ہے۔ وہ یہ ماننے لگیں کہ بنگلہ نمبر 48 ان کی شادی شدہ زندگی میں نحوست کی وجہ ہے۔ للیتا لاجمی گرو اور گیتا کے رشتے کی ان کی ابتدائی ملاقات سے لے کر آخر تک گواہ رہیں۔ انہوں نے بتایا، گیتا نے یہ ماننا شروع
کر دیا تھا کہ بنگلے پر سایہ ہے۔ گھر کے لون میں ایک خاص قسم کا درخت تھا اور وہ کہتی تھیں کہ اس درخت پر کوئی بھوت رہتا ہے جو ان کی شادی برباد کر رہا ہے۔ اس کے بڑے ڈرائنگ روم میں مہاتما بدھ کا مجسمہ بھی تھا جس پر انہیں کچھ اعتراضات بھی تھے۔ دونوں کے درمیان بہت لڑائی ہوتی تھی۔ اس نے بار بار گرو سے بنگلہ چھوڑ کر کہیں اور رہنے کو کہا۔ یہ بات بھی گرو دت کے لیے دل شکن تھی۔ یہ ان کے خوابوں کا گھر تھا، لیکن گرو دت اس کڑوے سچ کو جان گئے کہ یہ وہ گھر نہیں جو وہ چاہتے تھے۔ للیتا لاجمی نے اپنے انٹرویو کے دوران بتایا، گرو دت آخرکار بنگلہ چھوڑنے پر راضی ہو گئے جیسا کہ گیتا چاہتی تھی، لیکن ان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ صرف گیتا پر الزام لگاتے تھے۔ کشیدگی اس قدر بڑھی کہ گرو دت نے اسی بنگلے میں رہتے ہوئے 2 بار خودکشی کی کوشش کی جہاں انہوں نے انڈین سینما کی یادگار فلمیں بنائی تھیں۔ للیتا لاجمی بتاتی ہیں کہ گرو دت کی جان دونوں بار بڑی مشکل سے بچائی جا سکی۔ انہوں نے بتایا، کئی بار جب گیتا سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ مجھے فون کرتے تھے، میں آدھی رات کو ان کے پاس بھاگی آتی لیکن وہ خاموش بیٹھے رہتے۔ میں نے سوچا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن وہ خاموش بیٹھے رہتے، کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی نہیں۔ جس شخص نے 2 بار خودکشی کی کوشش کی اس نے کبھی اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات بھی نہیں کی۔ پھر 1963 میں اپنی سالگرہ کے موقع پر گرو دت نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ ایک دوپہر گیتا اسی بنگلے میں سو رہی تھی جب انہیں کچھ شور سنائی دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ مزدور بنگلے کی دیوار توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً گرو دت کو اسٹوڈیو میں فون کیا۔ گرو دت نے گیتا سے کہا، انہیں توڑنے دو گیتا، میں نے ہی انہیں کہا ہے ہم کچھ دن ہوٹل میں رہیں گے، میں نے پہلے ہی ایک کمرہ بک کر رکھا ہے۔ گیتا اور ان کے بچوں نے سوچا کہ گرو شاید کوئی تعمیراتی کام کروا رہے ہیں اور جیسے ہی یہ مکمل ہو جائے گا وہ سب اس بنگلے میں واپس آ جائیں گے۔ گرو دت نے یہ سب کچھ ایسی لاپرواہی سے کیا جیسے کسی فلم کا سیٹ شوٹنگ مکمل ہونے کے بعد گرایا جا رہا ہو، لیکن اس بار یہ سیٹ فلمی نہیں تھا۔ جس بنگلے کو انہوں نے اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھا تھا اسے منہدم کیا جا رہا تھا۔ چند ہی دنوں میں بنگلہ نمبر 48 زمین بوس ہو گیا۔ بنگلے کے ملبے میں کمروں کی دیواریں، ٹوٹے ہوئے نیلے سنگ مرمر، بکھری لکڑیاں اور پلاسٹر کے ٹکڑے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک خواب کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بھی تھے۔ گرو دت کی بہن للیتا لاجمی بتاتی ہیں، مجھے یاد ہے کہ اس دن ان کی سالگرہ تھی اور وہ اس بنگلے سے محبت کرتے تھے، اور جب اسے گرایا گیا تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ کتاب بیندرا میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے دوست اور صاحب بیوی اور غلام کے مصنف بمل مترا سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی گیتا کی وجہ سے بنگلہ گرا دیا ہے۔ بنگلہ نمبر 48 کے گرنے کے بعد گرو دت کی زندگی اور ان کے خاندان کی خوشیاں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ جیسے کم ہونے لگی۔ بنگلہ چھوڑنے کے بعد گرو دت اپنی اہلیہ گیتا اور بچوں کے ساتھ پولی ہل میں دلیپ کمار کے بنگلے کے سامنے آشیش نامی عمارت میں شفٹ ہو گئے، لیکن ان کے اور گیتا کے تعلقات میں بہتری نہیں آئی۔ کچھ عرصہ بعد گیتا اپنے بچوں کے ساتھ باندرا میں ایک اور کرائے کے مکان میں چلی گئیں۔ اپنے عظیم الشان بنگلے کی یادوں کو پیچھے چھوڑ کر گرو دت بمبئی کے پیڈ روڈ پر واقع آرچ رائل اپارٹمنٹ میں اکیلے رہنے لگے۔ مائی سن گرو دت میں گرو دت کی ماں نے لکھا ہے، گرو کے ستارے آسمان پر تھے، اس نے اپنا خوبصورت بنگلہ تباہ کر دیا۔ جب سے بنگلہ منہدم ہوا گرو کی خاندانی زندگی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ تقریباً 1 سال بعد 10 اکتوبر کی صبح گرو دت اسی فلیٹ میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے للیتا لاجمی بتاتی ہیں کہ اگر خوشگوار گھر بنا ہوتا تو ان کا بھائی اتنی جلدی اپنے انجام کو نہ پہنچتا۔ گرو دت اپنی فلموں کے ذریعے امر ہو گئے، لیکن اب بنگلہ نمبر 48 کا کوئی نشان نہیں ہے۔ گرو دت نے کہا تھا کہ گھر ہونے کا درد گھر نہ ہونے کے درد سے زیادہ ہوتا ہے۔